Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Shazia Ramzan, Senior Subject Specialist, Pakistan Studies at Divisional Public School and College, Sahiwal. I welcome you to DPS online classes. I will teach you Pakistan Studies, Class 10th. Let's start our today's lecture. डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 6 तारीख़ पाकिस्तान में जुल्फ़कार अली भुट्टो के दौर में नेशनलाइजेशन की पॉलिसी का जायज़ा लेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है, नेशनलाइजेशन के सनत, तालीम, कॉमर्स और तजारत पर असरात। नेशनलाइजेशन के असरात का जायज़ा लेने से पहले इसका मतलब जानना ज़रूरी है कि नंबर 1 तो ये कि नेशनलाइजेशन से क्या मुराद है, और दूसरा सवाल हमारे जहन में ये आता है कि नेशनलाइजेशन की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। तो नेशनलाइजेशन से मुराद हुकूमत किसी भी ऐसे इदारे का कंट्रोल संभाल ले जो पहले किसी की निजी मलकियत में था। निजी मलकियत का मतलब किसी फ़र्द वाहिद, किसी गिरोह या किसी कंपनी की मलकियत में होना, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी होना। In other words, the transfer of a major branch of industry or an institute from private to state ownership is called nationalization. नेशनलाइजेशन बेसिकली एक पॉलिसी थी जिसे जुल्फ़कार अली भुट्टो ने नाफिज किया, और 2 जनवरी 1972 को जुल्फ़कार अली भुट्टो ने नेशनलाइजेशन प्रोग्राम का ऐलान किया। दूसरे नंबर पे हमारे जहन में जो सवाल पैदा होता है वो ये है कि नेशनलाइजेशन की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। तो इसकी बुनियादी वजह ये थी कि पाकिस्तान में दौलत चंद मखसूस लोगों के हाथों में मरकूज़ होकर रह गई थी, जिसकी वजह से मुआशरे में एक बहुत बड़ा तबकाती फ़र्क पैदा हो गया था। इसी तबकाती फ़र्क की वजह से आला तबके के लिए अवाम में बहुत ज़्यादा नफ़रत पैदा हो गई थी। इसी वजह से नेशनलाइजेशन की पॉलिसी को नाफिज करना पड़ा। कौम में एक नई रूह पैदा करने, मुश्किलात का मुकाबला करने और अवाम को अपनी पॉलिसियों से रोशनास कराने के लिए जुल्फ़कार अली भुट्टो ने अपनी पहली तकरीर करते हुए भी पाकिस्तानी अवाम के हौसलों को एक नया अज़म और वलवला दिया। उन्होंने कहा, हमारे मुल्क को इस वक्त ख़तरनाक मौशी बहरान का सामना है। मैं ऐसे वक्त में आया हूँ जब तारीख़ पाकिस्तान एक ख़तरनाक मोड़ पर खड़ी है। मुझे एक ऐसा पाकिस्तान बनाना है जिसका ख्वाब कायदे आज़म ने देखा था, और यही वजह है कि जुल्फ़कार अली भुट्टो को पाकिस्तान के मुश्किल माशी हालात का मुकाबला करने के लिए नेशनलाइजेशन की पॉलिसी का आगाज़ करना पड़ा। नेशनलाइजेशन की पॉलिसी के आगाज़ करने की, उसको शुरू करने की दूसरी बड़ी वजह जो हमें नज़र आती है वो 1971 की पाक भारत जंग भी थी। 1971 की पाक भारत जंग के बाद भी पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल को देखते हुए नेशनलाइजेशन की पॉलिसी की तरफ कदम बढ़ाया गया, क्योंकि सूबे बंगाल मौशी लिहाज से एक मजबूत सूबा था। मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद पाकिस्तान को मौशी मसाइल का बहुत ज़्यादा सामना था। तो जुल्फ़कार अली भुट्टो ने अपने दौरे हुकूमत में नेशनलाइजेशन की पॉलिसी के ज़रिए मुल्क की मौशी सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश की। इस पॉलिसी के तहत हुकूमत ने बहुत से इदारे कौमी तहवील में ले लिए। आज हम सनत, तालीम, कॉमर्स और तजारत पर इस पॉलिसी के जो असरात मुरतब हुए उसका तफसील से जायज़ा लेंगे। सबसे पहले सनत का शोबा आता है। तो सनत का शोबा किसी भी मुल्क के लिए बड़ी अहमियत का हामिल होता है। सनत के शोबे को जब कौमी तहवील में लिया गया तो उस वक्त पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मौशी लिहाज से इस्तेहकाम हासिल हुआ,
ملک کے 60% صنعتی اثاثے صرف 22 خاندانوں کی ملکیت تھی۔ بھٹو حکومت نے 22 سرمایہ دار خاندانوں کے پاسپورٹ ضبط کر لیے۔ ان صنعتی اداروں کے ڈائریکٹرز کو برطرف کر دیا گیا، انہیں حکومتی تحویل میں لے لیا گیا، اور اس طرح سے صنعت کو قومی تحویل میں لینے سے پاکستانی معاشرے پر کچھ مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ آئیں ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ صنعت کے شعبے کو قومی تحویل میں لینے سے پاکستانی معاشرے پہ جو مثبت اثرات مرتب ہوئے، ان میں پہلے نمبر پر مزدوروں کی سہولیات میں اضافہ۔ 1972 کی لیبر اصلاحات کے نتیجے میں صنعت کے شعبے میں مزدوروں کے لیے سہولیات میں اضافہ ہو گیا۔ مزدوروں کو کارخانے کے انتظامی معاملات کو چیک کرنے کا اختیار بھی مل گیا۔ اس طرح سے نیشنلائزیشن کی اس پالیسی کے تحت ہر سال مزدوروں کو تنخواہ کے برابر بونس بھی ملنے لگا۔ مزدوروں کے لیے پینشن، میڈیکل کی سہولیات میں بھی اضافہ ہوا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مزدوروں کو ملازمت کا تحفظ بھی حاصل ہو گیا۔ اب نیشنلائزیشن کی اس پالیسی سے جہاں دیگر اصلاحات نافذ کی گئیں پاکستان میں اور بہت سارے ادارے قومی تحویل میں لیے گئے، وہاں پہ لیبر اصلاحات سے جو مزدور طبقہ تھا اس کو انتہائی فوائد حاصل ہوئے۔ تو ساتھ ساتھ دوسرے نمبر پہ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی قومی آمدنی میں بھی کسی قدر اضافہ ہوا، کیونکہ صنعتی اشیاء زیادہ بننے لگیں قومی تحویل میں لینے سے۔ تو صنعتوں کی قومی تحویل میں آنے سے پہلے صنعت کار پورا ٹیکس بھی ادا نہیں کرتے تھے، لیکن اب صنعتی ادارے حکومت کو پورے ٹیکس ادا کرنے لگے، جس سے قومی خزانے میں اضافہ ہوا اور ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، تیسرا بڑا فائدہ جو صنعتوں کو قومی تحویل میں لینے کا ہوا وہ مل مالکان کا رویہ تھا۔ فیکٹریوں کے جو اونرز تھے ان کا رویہ تھا۔ حکومتی تحویل میں آنے سے پہلے مل مالکان اور مزدوروں کے درمیان آئے دن تنازعات رہتے تھے۔ مل مالکان مزدوروں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے تھے، لیکن اب مل مالکان کا رویہ بہتر ہونے لگا۔ چوتھا بڑا فائدہ صنعتوں کو قومی تحویل میں لینے سے یہ ہوا کہ پاکستان کی دولت کا ایک بہت بڑا حصہ صنعتی اثاثوں کی صورت میں صرف 22 خاندانوں کی ملکیت تھا۔ ان خاندانوں کے تسلط سے نجات حاصل ہوئی، اور پاکستان میں حکومتی سطح پہ صنعتوں کے قومی تحویل میں آنے سے جو بے روزگاری تھی اس کا بھی کسی حد تک خاتمہ ہوا۔ آخر میں قیمتوں کا کنٹرول حکومت کو حاصل ہو گیا۔ اس سے پہلے مل مالکان اپنی مرضی سے اشیاء کی قیمتیں مخصوص کرتے تھے، اور ایک ہی چیز کی قیمت پاکستان کے مختلف علاقوں میں مختلف تھی، لیکن صنعتی ادارے قومی تحویل میں آنے سے حکومت کے لیے صنعتی اشیاء کی قیمتوں کو کنٹرول کرنا بھی کسی حد تک آسان ہو گیا۔ جہاں نیشنلائزیشن کی اس پالیسی سے پاکستانی معاشرے پر کچھ مثبت اثرات مرتب ہوئے، تو ساتھ ساتھ کچھ منفی اثرات بھی پاکستانی معاشرے پر مرتب ہوئے۔ وہ کیا منفی اثرات تھے، ان اثرات کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ پہلے نمبر پر صنعتوں کو قومی تحویل میں لینے سے سرمایہ داروں نے پاکستان میں صنعتیں لگانا کم کر دیں۔ سرمایہ دار صنعتیں لگانے سے خوفزدہ ہو گئے اور دیگر ممالک میں اپنا سرمایہ انویسٹ کرنے لگے۔ اس سے پاکستان میں صنعتی ترقی کا عمل بہت سلو ہو گیا، اور بین الاقوامی انویسٹرز بھی پاکستان میں صنعتیں لگانے سے گریز کرنے لگے۔ دوسرے نمبر پر دوسرا پاکستان منفی اثر جو پاکستانی معاشرے پر مرتب ہوا وہ مزدوروں کی کارکردگی میں کمی ہے۔ جبکہ لیبر اصلاحات کے نتیجے میں آلریڈی مزدوروں کو بہت زیادہ تحفظات حاصل ہو چکے تھے، لیکن یہ اب ان کی عادت کا حصہ بن چکا تھا کہ ان مزدور یونینز انہوں نے بنا رکھی تھیں، اور وہ مزدوروں کی کارکردگی میں کمی کی ایک بڑی وجہ بنی۔ مزدور یونینز نے سیاسی آزادی کا بھرپور فائدہ اٹھایا، آئے دن سہولتیں حاصل کرنے کے لیے
ہڑتالیں اور مظاہرے ہونے لگے، جس سے صنعتوں میں مزدوروں کی کارکردگی کسی حد تک متاثر ہوئی۔ تیسرے نمبر پر صنعتوں میں ہونے والی سیاسی مداخلت تھی۔ صنعتی اداروں میں ضرورت سے زیادہ سیاسی عملہ بھرتی ہونے لگا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں کام سے زیادہ سیاست سے دلچسپی تھی۔ اس سے صنعتی شعبہ بہت زیادہ متاثر ہوا۔ چوتھی بڑی جو ہمیں نیگیٹو ایفیکٹ صنعت کے شعبے میں ہمیں نظر آتا ہے پاکستانی معاشرے میں نیشنلائزیشن کے نتیجے میں، وہ صنعتوں میں کام کرنے والے اعلیٰ افسران تھے، اور صنعتوں میں کام کرنے والے اعلیٰ افسران اپنی ذمہ داریوں سے غفلت برتنے لگے، اور رشوت اور خرد برد بہت زیادہ عام ہونے لگی، اور آخر میں کم پیداوار والے یونٹ بھی تھے۔ کم پیداوار والے یونٹ بھی نیشنلائزیشن کی پالیسی کے تحت حکومتی تحویل میں آئے۔ کم پیداوار والے یونٹ بھی حکومتی خزانے پر بوجھ بن گئے۔ اس سے حکومت پاکستان کو انتہائی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ جہاں صنعت کے شعبے میں نیشنلائزیشن کی پالیسی کے تحت پاکستانی معاشرے پر مثبت اور منفی اثرات مرتب ہوئے، تو ساتھ ساتھ تعلیم کے شعبے کو بھی حکومتی تحویل میں لیا گیا۔ نیشنلائزیشن کی پالیسی کے تحت تعلیم کا شعبہ بھی حکومتی تحویل میں آنے سے کچھ تعلیمی اداروں میں بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا، کیونکہ نیشنلائزیشن کی پالیسی کے تحت تعلیم کے شعبے میں بہت زیادہ فوائد حاصل ہوئے، لیکن ساتھ ساتھ کچھ نقصانات کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ ان کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے۔ اور تعلیم کا شعبہ کسی بھی ملک کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں تعلیمی صورتحال شروع سے ہی مایوس کن رہی ہے، اور پاکستان میں شرح خواندگی کا تناسب بھی دیگر ممالک کی نسبت انتہائی کم رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جب تعلیم کے شعبے کو قومی تحویل میں لیا گیا، تو اس سے پاکستانی معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوئے، پہلے ہم مثبت اثرات کا جائزہ لیں گے۔ تعلیم کے شعبے کو حکومتی تحویل میں لینے سے جو سب سے بڑا فائدہ ہوا، وہ ان تعلیمی اداروں میں کام کرنے والے لوگوں کو حاصل ہوا، جن میں سر فہرست اساتذہ شامل تھے۔ تعلیم کے شعبہ میں پہلے نمبر پر جو مثبت اثر پڑا وہ یہی تھا کہ اساتذہ اور دیگر عملہ جو تھا ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں ملک میں بیشتر تعلیمی ادارے قومی تحویل میں لیے گئے تھے۔ ان اداروں میں کام کرنے والے اساتذہ اور دیگر ملازمین کی تنخواہیں بہت ہی کم تھیں، لیکن قومی تحویل میں آنے سے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے ملازمین کی تنخواہیں اور دیگر سہولیات سرکاری تعلیمی اداروں کے برابر ہو گئیں، اور اس طرح سے ان تعلیمی اداروں میں کام کرنے والے عملے کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا۔ دوسرے نمبر پہ اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا، کہ ایک تو یہ کہ اسٹوڈنٹس کو وظائف ملنے لگے، ذہین طلبہ کو تعلیمی وظائف ملنے لگے، اور اس طرح سے طلبہ کو بسوں اور ریل گاڑیوں کے کراؤں میں خصوصی رعایت دی جانے لگی، جس سے غریب والدین بھی اپنے بچوں کو اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجنے لگے۔ یہ ایک اچھا قدم تھا جو ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں اٹھایا گیا، جس سے کافی حد تک تعلیمی شعبے میں اسٹوڈنٹس کا رجحان بڑھا۔ تیسرا بڑا فائدہ جو حاصل ہوا، ملک میں میڈیکل، انجینئرنگ اور دیگر پیشہ ورانہ یونیورسٹیاں قائم ہونے لگیں۔ ہر شعبہ زندگی میں ترقی کی رفتار تیز سے تیز تر کرنے کا پروگرام بنایا گیا۔ کالجز کو یونیورسٹیز میں تبدیل کر کے اعلیٰ تعلیم کے دروازے بھی کھولے گئے، اور کم درجہ والے اسکولوں کو اپ گریڈ کر دیا گیا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کے شعبہ پہ جو مثبت اثرات مرتب ہوئے، اس میں ایک بڑا مثبت اثر اساتذہ کی تربیت کے ادارے بھی تھا۔ تعلیم کے شعبہ کو حکومتی تحویل میں لینے سے اساتذہ کی تربیت کے ادارے قائم کیے گئے۔ اس سے بے شمار غیر تربیت یافتہ اساتذہ کو تربیت دی گئی۔ تعلیم کے شعبہ میں یہ ایک بڑا اہم قدم تھا۔ اس سے تربیت یافتہ اساتذہ سامنے آنے لگے اور تعلیمی اداروں میں اپنی خدمات سر انجام دینے لگے، جس سے تعلیمی شعبہ پہ ایک بہت بڑا مثبت اثر بھی پڑا۔
اور اب تعلیم کے شعبہ میں نیشنلائزیشن کی پالیسی کا ایک اور اہم ترین مثبت پہلو جو ہے وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا قیام بھی تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نے ایک بڑا قدم اٹھایا، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے قیام کی منظوری دی گئی، جس سے طلبہ کو ریڈیو، ٹی وی اور بذریعہ خط و کتابت تعلیم کے مواقع ملے۔ اس کے علاوہ تعلیم بالغاں کے مراکز بھی قائم کیے گئے، جہاں تعلیمی اداروں کو قومی تحویل میں لینے سے پاکستانی معاشرے پر مثبت اثرات مرتب ہوئے، وہاں کچھ منفی اثرات بھی مرتب ہوئے۔ وہ کیا منفی اثرات تھے جو نیشنلائزیشن کے تحت مرتب ہوئے؟ ان میں سب سے پہلا جو نقطہ نظر آتا ہے وہ تعلیمی اداروں کو قومی تحویل میں لینے سے قومی خزانے پر بوجھ پڑا۔ تعلیمی اداروں کی عمارات پر اٹھنے والے اخراجات، پھر نئی عمارات کی تعمیر اور اسی طرح سے اساتذہ اور دیگر عملہ کی تنخواہیں حکومت خزانے پر بوجھ کا باعث بن گئی۔ دوسرے نمبر پہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے مالکان جاب لیس ہو گئے، حکومت سے ناخوش نظر آنے لگے اور اپنے اسکول دوبارہ حکومت سے حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرنے لگے۔ اسٹوڈینٹس، تیسرا بڑا نقصان جو ہمیں نظر آتا ہے اس دور میں نیشنلائزیشن کی پالیسی کے تحت، وہ اسٹوڈنٹس کو حد سے زیادہ آزادی دینے سے طلبہ تعلیمی سرگرمیوں سے دور ہو گئے آہستہ آہستہ، جس سے والدین کی پریشانی میں اضافہ ہوا اور تعلیمی سرگرمیاں بھی کسی حد تک متاثر ہوئیں۔ چوتھے نمبر پہ طلبہ تنظیموں کا بننا تھا، خاص طور پہ یونیورسٹیز میں طلبہ تنظیمیں بہت زیادہ مضبوط ہو گئیں اور تعلیم کے شعبہ میں یہ ایک بڑا نقصان تھا۔ کالجز اور بالخصوص یونیورسٹیز میں طلبہ تنظیموں نے سیاسی جماعتوں کے ذریعے منظم شکل اختیار کر لی اور امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو گیا، اور آخر میں طلبہ کو کراؤں میں رعایت دینے سے آئے دن ٹرانسپورٹرز اور طلبہ کے درمیان لڑائی جھگڑے بڑھنے لگے، اور یہ ایک نیا معاشرتی مسئلہ پاکستان کو اس کا سامنا کرنا پڑا، اور اس طرح ٹرانسپورٹرز اور طلبہ کے درمیان یہ ایک روٹین بن گئی کہ لڑائی جھگڑوں میں آئے دن اضافہ ہونے لگا۔ جہاں تعلیم کے شعبہ پر نیشنلائزیشن کی پالیسی کے تحت مثبت اور منفی اثرات مرتب ہوئے، تو نیشنلائزیشن کی اس پالیسی کے تحت ذوالفقار علی بھٹو نے کامرس اور تجارت کا شعبہ بھی قومی تحویل میں لیا۔ تو یہ ادارہ قومی تحویل میں لینے سے پاکستانی معاشرے پر اثرات مرتب ہوئے، کچھ مثبت اثرات ہیں اور کچھ منفی اثرات ہیں جن کا ہم تفصیل سے جائزہ لیں گے۔ کامرس اور تجارت کا شعبہ کسی بھی ملک کی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت بھی رکھتا ہے، کیونکہ پاکستان کا زر مبادلہ جو ہے وہ ہم اسی شعبے سے حاصل کرتے ہیں، اور اپنی برآمدات کے ذریعے سے ہم کثیر زر مبادلہ حاصل کرتے ہیں، اور درآمدات کے ذریعے سے پاکستان اپنی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے۔ تو اس شعبے کی نیشنلائزیشن سے صنعتی پیداوار میں اضافہ ہوا، زیادہ مقدار میں اشیاء بننے لگیں جو نہ صرف ملکی ضروریات کے لیے کافی تھیں بلکہ انہیں برآمد بھی کیا جانے لگا۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ حاصل ہوا، بھٹو دور حکومت میں درآمدات کی حوصلہ افزائی کی گئی، صنعتی مشینری باہر سے منگوائی جانے لگی، اور صنعت کے شعبہ میں ایک بڑا فائدہ حاصل ہوا، کیونکہ صنعت کے شعبہ میں جس بھی اشیاء کی ضرورت ہوتی تھی اس کو باہر سے درآمد کیا جانے لگا، جس کے نتیجے میں پاکستان کو صنعتی لحاظ سے مضبوط بنانے میں ایک اہم قدم ثابت ہوا۔ تیسرے نمبر پہ جو مثبت اثر پڑا نیشنلائزیشن کی پالیسی میں، وہ برآمدات میں بھی اضافہ تھا۔ ظاہر ہے کہ صنعت کے شعبے میں جب انقلاب برپا ہوا، درآمدات کی حوصلہ افزائی ہوئی، خاص طور پہ مشینری منگوانے کے سلسلے میں، تو اس سے زیادہ صنعتی اشیاء بننے لگیں اور اس طرح سے برآمدات میں اضافہ ہوا۔ بالخصوص ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور حکومت میں زراعت کے شعبہ میں بھی بہت کام کیا اور زرعی اصلاحات نافذ کی۔ ان زرعی اصلاحات کے نافذ کرنے سے بھی
زرعی اجناس کی بڑی مقدار جو ہے اس میں اضافہ ہوا اور ایک بڑی زراعت سے متعلق بڑی اشیاء جو ہیں بڑی مقدار میں اشیاء برآمد کی جانے لگی، جس میں خاص طور پہ کپاس اور اس کی مصنوعات، چاول، گندم وہ باہر ہم بھیجنے لگے اور اس سے بھی کثیر زر مبادلہ حاصل کرنے لگے۔ آخر میں تجارت میں اضافہ ہوا، تجارتی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا۔ پاکستان میں کسی حد تک تجارت کے شعبوں کو قومی تحویل میں لینے سے پاکستان کے اندر اور باہر دیگر ممالک میں تجارتی مال پہنچانے میں آسانی پیدا ہو گئی۔ تجارتی سرگرمیوں میں کسی حد تک پاکستانی معاشرے میں اضافہ بھی ہوا۔ اب کامرس اور تجارت کے شعبہ میں منفی اثرات کا جائزہ لیتے ہیں۔ درآمدات میں کھلی چھوٹ دینے سے آرائشی اور غیر ضروری اشیاء کی درآمدات میں بھی اضافہ ہو گیا، جس کی قطعاً پاکستانی معاشرے کو ضرورت نہیں تھی۔ اس سے ملکی خزانے پر آہستہ آہستہ بوجھ پڑنے لگا اور آئے دن اس ملکی خزانے پر جو بوجھ تھا اس میں اضافہ ہونے لگا اور پاکستان کے خزانے کو مشکلات کا سامنا دوچار ہو گیا۔ اس کے بعد کامرس دوسرے نمبر پہ کامرس اور تجارت کے شعبوں کو حکومتی کنٹرول میں لینے سے پاکستان کی دولت کے محفوظ ذخائر آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گئے۔ سب سے آخر میں اب پاکستان کا توازن تجارت جو تھا وہ نقصان میں چلا گیا، بالخصوص 1973 میں تیل کی قیمتیں عالمی سطح پر زیادہ ہونے سے پاکستان کی تجارت بھی متاثر ہوئی۔ اب کامرس اور تجارت کے شعبہ میں یہ جو منفی اثر پڑا اس سے پاکستانی معاشرے کو کسی حد تک مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑا اور مثبت اثرات سے کسی حد تک پاکستان کو فائدہ بھی حاصل ہوا۔ اب آخر میں ہم اپنے ٹاپک کو ریویو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے نیشنلائزیشن کے بارے میں پڑھا کہ نیشنلائزیشن سے کیا مراد ہے۔ تو کسی بھی پرائیویٹ ادارے کو چند وجوہات کی بنا پر سرکاری تحویل میں لے لینا نیشنلائزیشن کہلاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم نے صنعت کے شعبے میں پاکستان میں نیشنلائزیشن کے مثبت اور منفی اثرات کا جائزہ لیا۔ 1971 تک ملک کے 60% صنعتی اثاثے صرف 22 خاندانوں کی ملکیت تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان میں صنعتی ترقی اور استحکام کو عوام کی ترقی کے لیے ضروری خیال کیا، اس لیے کچھ صنعتی شعبوں کو نیشنلائز کرنا پڑا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہم نے تعلیم کے شعبے کے پاکستانی معاشرے پر مثبت اور منفی اثرات کا جائزہ لیا، اور تعلیم کا شعبہ کسی بھی ملک کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے اور تعلیم کے شعبے کو حکومتی تحویل میں لینے سے پاکستان کو ایک بڑا فائدہ حاصل ہوا، بالخصوص اسٹوڈنٹس کو ایک بڑا فائدہ حاصل ہوا کہ وظائف جو ہے اس میں 4 گنا اضافہ ہوا۔ اسی طرح ان کے لیے دیگر سہولیات بھی مہیا کی گئیں، نئی یونیورسٹیز بنی، کالجز کو اپ گریڈ کیا گیا۔ اسی طرح سے سب سے اہم کام جو تعلیم کے شعبہ میں ہوا وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا قیام تھا، جس سے گھر بیٹھے تعلیم حاصل کرنے میں آسانی پیدا ہوئی اور اس طرح سے تعلیم کے بہت زیادہ مثبت اثرات پاکستانی معاشرے پر مرتب ہوئے۔ اور آخر میں کامرس اور تجارت کے شعبہ میں نیشنلائزیشن کا جائزہ لیا گیا۔ درآمدات اور برآمدات میں توازن قائم رکھنے کے لیے اس شعبہ کو بھی قومی تحویل میں لیا گیا اور توازن قائم رکھنے کی انتہائی کوشش کی گئی تاکہ پاکستانی معاشرے میں تجارت کے اس شعبہ سے پاکستان فائدہ حاصل کر سکے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک کہ نیشنلائزیشن کے صنعت، تعلیم، کامرس اور تجارت پر اثرات۔ مجھے امید ہے آپ نے اس موضوع کو اچھے طریقے سے سمجھا ہوگا۔